अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। एक यतीम और एक अयाश लड़की का वाक़या। रात का वक्त था। शहर की सड़कें आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रही थी। इस खामोशी में भी एक जगह हल्की हल्की रोशनी जगमगा रही थी। एक पुरानी सी दुकान के सामने बैठा एक कमज़ोर 12-13 साल का लड़का। उसके कपड़े मैले थे, हाथों पर पिछले दिनों की मेहनत के निशान, लेकिन आंखों में अजीब सी मासूमियत। वो था अरहम, एक यतीम बच्चा जिसके माँ बाप बरसों पहले एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। अरहम हर रात इसी दुकान के बाहर बैठकर छोटे मोटे काम करता, लोगों के जूते साफ करता, शीशे धोता, ताकि चंद रुपए जमा हो जाएं और वो अपना गुजारा कर सके। इसी शहर के दूसरी तरफ एक लड़की रहती थी, नाम माया। खूबसूरत, दौलतमंद और हमेशा महफिलों में रहने वाली। इसकी ज़िंदगी सिर्फ मज़े, पार्टीज़, सोशल मीडिया, मौसीकी, महंगे कमरे और दोस्तों के साथ गुजारती थी। इसकी ज़िंदगी में ना नमाज थी, ना जिम्मेदारी, ना एहसास, बस आवारगी, शोहरत और वक्ती खुशियाँ। एक रात माया अपनी गाड़ी में मौसीकी ज़ोर ज़ोर से बजाती हुई जा रही थी कि अचानक उसकी नज़र इस यतीम बच्चे पर पड़ी। वो रुकी और हमने उसकी तरफ देखा। माया ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, ओए छोटे, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना? और हमने आहिस्ता कहा, घर? मेरा घर तो अब अल्लाह की पनाह है बाजी, मैं तो बस मेहनत करके अपना पेट भरता हूँ। माया के चेहरे पर लम्हा भर को हैरत आई, फिर वो हंस पड़ी। ओह, ड्रामे ना करो, चलो जूते साफ कर दो। और हमने फ़ौरन झुककर उसके जूते साफ करना शुरू किए, लेकिन काम करते हुए भी इसके चेहरे पर सब्र और शुक्र की आदत थी। माया ने गौर किया, इस बच्चे के अंदर एक अजीब सा सुकून था, और वो खुद एक बड़ी गाड़ी में होने के बावजूद बेसुकून, गुस्से में, उदास और तन्हा। और हमने पैसे लेने से पहले कहा, बाजी, अल्लाह हर एक को आजमा रहा है। मुझे यतीमी दी, आपको दौलत दी, लेकिन दोनों से पूछा जाएगा कि उसने दी हुई नेमतों को कैसे इस्तेमाल किया। माया चौंक गई। एक यतीम बच्चा और इतनी बड़ी बात। वो गाड़ी में बैठ गई, लेकिन पहली बार उस रात इसे अपने अंदर खालीपन महसूस हुआ। घर पहुंची तो रोशनी, मौसीकी, शीशों के कमरों और दोस्तों की हंसी की आवाज़ें, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी। अगली रात वो फिर गई और अरअम से पूछा, तुम इतने सुकून में कैसे हो? अरअम ने आस्ता मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा कोई नहीं तो भी अल्लाह मेरे साथ है। मैं किसी के पैसे पर नहीं, अपनी मेहनत पर चलता हूँ, और जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र करता हूँ। माया की आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा कि दौलत, गाड़ी, ब्रांडेड्स कुछ भी हकीकी सुकून नहीं देता। माया अब रोज़ अरहम से बात करने लगी। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहूँ तो कैसे बदलूँ? मैं बहुत गुनाहों में जी रही हूँ। अरहम ने कहा, बाजी, अल्लाह किसी के गुनाहों का हिसाब नहीं देखता, वो सिर्फ नीयत देखता है। अगर आज सच्चे दिल से तौबा कर लो तो आप नई ज़िंदगी पा लोगी। माया की ज़िंदगी बदलने लगी। उसने आवारा दोस्तों को छोड़ा, घर की गैर ज़रूरी चीज़ें अतिया की, मौसीकी और पार्टियों से दूर हो गई। वो अब सादगी, नमाज और सखावत की तरफ आ गई, और अरहम वो इसके लिए भाई जैसा बन गया। माया ने इसके लिए एक छोटा सा घर लिया, इसे मदरसे में दाखिल करवाया और हमेशा उसकी मदद करती रही, अल्लाह की रज़ा के लिए। वक्त गुज़रा, माया की ज़िंदगी सुकून से भर गई। वो कहती थी, असल खुशी दूसरों को खुश करने में है, गुनाहों में नहीं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, गुनाह की ज़िंदगी हमें बाहर से चमकती दिखाई देती है, लेकिन अंदर से खोखला होती है। सादगी, ईमान और दूसरों की मदद, ये दिल को सच
میں سکون دیتے ہیں۔ یتیم کی مدد اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور سب سے اہم بات میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اللہ کسی کے گناہ نہیں دیکھتا، دل کی سچی توبہ دیکھتا ہے۔ ایک قدم تم اللہ کی طرف بڑھاؤ، وہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، سٹوری 2۔ ایک غریب ان پڑھ لڑکا، ایک امیر مغرور لڑکی۔ شہر کا ایک خوبصورت پارک، مگر ایک کونے میں بیٹھا تھا بلال، ایک غریب ان پڑھ لڑکا۔ اس کے پاس جوتوں کا چھوٹا سا باکس ہوتا تاکہ وہ آنے جانے والوں کے جوتے پالش کر کے چند روپے کما سکے۔ ہر روز وہ لوگوں کو پڑھتے، ہنستے، تصویریں بناتے دیکھتا، لیکن خود صرف حسرت سے دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہ اسکول کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ اسی پارک میں روزانہ ایک لڑکی آتی، زنیرہ، امیر مغرور، خوبصورت اور ہمیشہ ہاتھ میں بڑا مہنگا فون۔ وہ اپنی کلاس، برانڈز اور اپنی سٹائلش زندگی کا روب دکھانے میں مصروف رہتی۔ ایک دن جب وہ پارک میں آ کر بیٹھتی ہے تو اپنا جوس اس طرح پھینکتی ہے کہ ڈبہ سیدھا بلال کے پاس آ کر گرتا ہے۔ بلال نے اٹھا کر ڈبہ قریب کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ زنیرہ نے ہنستے ہوئے کہا، واہ، تم جیسے لوگ تو اسی لیے پیدا ہوتے ہو، صفائی کرنے کے لیے۔ بلال نے سر جھکا لیا مگر کچھ نہ کہا۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی مگر دل میں چوٹ۔ اگلے دن بارش ہو رہی تھی۔ بارش میں پارک خالی تھا مگر بلال ایک سائبان کے نیچے بیٹھا اپنے جوتے پالش کرنے والے کپڑے بچا رہا تھا کہ وہ خراب نہ ہو جائیں۔ زنیرہ بھاگتی ہوئی آئی، اس کا فون ہاتھ سے پھسل کر گیلے گھاس پر گر گیا۔ وہ پریشان ہو گئی اور بار بار اسے صاف کرنے لگی لیکن فون آن نہیں ہو رہا تھا۔ بلال نے آہستہ سے کہا، پریشان نہ ہو، میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زنیرہ نے طنزیہ کہا، تمہیں فون ٹھیک کرنا آتا ہے؟ بلال مسکرا کر بولا، ہاں باجی، میں ایک موبائل شاپ میں بھی کام کرتا ہوں۔ اس نے چند منٹ میں فون کھول کر صاف کیا اور اسے خشک کیا۔ کچھ دیر بعد فون آن ہو گیا۔ زنیرہ حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، تم ان پڑھ ہو پھر بھی اتنا کچھ کیسے جانتے ہو؟ بلال نے کہا، باجی، میں ان پڑھ ضرور ہوں مگر سیکھنے کا شوق رکھتا ہوں، ہر چیز اللہ کی مدد سے سیکھ لیتا ہوں۔ اس کی بات نے زنیرہ کو اندر سے ہلا دیا کیونکہ وہ تو پڑھ لکھ کر بھی دوسروں کو حقیر سمجھتی تھی۔ اس دن سے زنیرہ بدلنے لگی۔ اس نے بلال سے معافی مانگی، اپنے غرور کو چھوڑا اور سب سے بڑا قدم اس نے بلال کا داخلہ سکول میں کروا دیا۔ کتابیں دلائیں اور کہا، سیکھ لو بلال، علم انسان کو چھوٹا نہیں کرتا، بڑا کر دیتا ہے۔ سالوں بعد بلال اسی شہر کا سب سے کامیاب موبائل انجینئر بن گیا اور زنیرہ کہتی تھی، اصل گریٹ لوگ وہ نہیں جو بڑے گھروں میں رہتے ہیں، اصل گریٹ لوگ وہ ہیں جو چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ علم اور اخلاق دونوں انسان کو بلند کرتے ہیں۔ سٹوری 3۔ ایک بدنصیب لڑکا اور ایک نمازی لڑکی کا معجزہ۔ ایک پرانی بستی میں حمزہ نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ چھوٹا سا گھر، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں، بیمار ماں اور ہر دن کا بھوکا پیٹ۔ زندگی اس کے لیے ایک کڑا امتحان تھی۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، وہ روز مزدوری کرتا، کبھی اینٹیں اٹھاتا، کبھی پانی کے ڈبے دھوتا، لیکن پھر بھی گھر میں کھانا کم پڑ جاتا۔ اسی محلے میں رہتی تھی عالیہ، ایک سادہ، باحیا اور نماز پڑھنے والی لڑکی۔ وہ روز فجر کے وقت گھر کے باہر پرندوں کو دانہ ڈالتی، لوگوں کی مدد کرتی اور ہمیشہ چہرے پر حیا کی روشنی رکھتی۔ محلے والے کہتے تھے، یہ لڑکی تو اللہ کی خاص بندی ہے، اس کے ہاتھوں میں برکت ہے۔ ایک دن حمزہ کی ماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ اس کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہ تھے۔ وہ پریشان ہو کر گلی کے کونے میں بیٹھ گیا۔ عالیہ نے اسے دیکھا اور پوچھا، حمزہ بھائی، کیا ہوا؟ حمزہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، دوائی نہیں لے سکتا، ماں تکلیف میں ہے اور میں کمزور ہو گیا ہوں۔ عالیہ نے فوراً اپنا پرس کھولا۔ اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے لیکن جتنے تھے اس نے سب حمزہ کو دے دیے۔
حمزہ نے حیرت سے کہا یہ آپ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو خود بھی ضرورت ہوگی۔ عالیہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے کسی کی مدد کرنے کا موقع دے، شاید اللہ نے تمہیں بھیجا ہے۔ حمزہ نے دوائی لی، ماں کا علاج کیا اور پہلی بار دل سے آرام ملا۔ لیکن اگلے دن ایک بڑا معجزہ ہوا۔ حمزہ کو ایک فیکٹری میں مستقل نوکری مل گئی، تنخواہ بھی اچھی اور ایک چھوٹا سا گھر بھی مل گیا۔ وہ حیرت میں تھا کہ اچانک اتنی تبدیلی کیسے؟ گھر جاتے ہوئے اس کے ذہن میں عالیہ کا چہرہ آیا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے گھر گیا اور کہا عالیہ بہن، آپ کی دی ہوئی مدد کی برکت تھی، اللہ نے میرا نصیب بدل دیا۔ عالیہ نے آہستہ کہا نہیں حمزہ بھائی، یہ میری وجہ سے نہیں تھا، یہ آپ کی ماں کی دعا تھی اور اللہ کسی کے آنسو ضائع نہیں کرتا۔ وقت گزرتا گیا، حمزہ اپنی نوکری میں ترقی پاتا گیا، ماں صحت مند ہو گئی، گھر میں خوشیاں آ گئی اور عالیہ وہ پہلے کی طرح لوگوں میں خیر بانٹتی رہی۔ حمزہ ہمیشہ کہتا تھا دنیا میں سب سے خوبصورت لوگ وہ نہیں جو چہرے سے خوبصورت ہوں، وہ ہیں جو دل سے خوبصورت ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، کسی کی مدد کبھی ضائع نہیں جاتی۔ نیک نیت انسان دوسروں کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا واپس کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی مومن مسلمان مرد عورتیں بزرگ بچے اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ جو اس دنیا میں نہیں رہے، ہمارے اہل و احباب، ہمارے دوست جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب مومن مسلمان مرد عورتیں بزرگ بچوں کی قبروں کو جنت کے باغوں کی ایک باغ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومن مسلمان مرد عورتیں بزرگ بچے بیمار ہیں، اللہ پاک ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بھی مومن مسلمان مرد عورتیں بزرگ بچے اس وقت مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، اللہ پاک ان کے لیے غیبی مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل اور کرم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پنجگانہ وقت نماز، قرآن پاک، درود شریف اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی، بھلائیاں کرنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں کنواریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے نیک رشتوں کے لیے اسباب پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ان کو نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔